अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। अमरीकी सदारती इंतखाबात की बात करें तो बज़ाहिर ये वाज़े है कि जो बाइडन अमरीका के नए सदर मुंतखब होंगे। बहरहाल सरकारी तौर पर अभी ऐलान आना बाकी है और वैसे भी सदर ट्रंप जो हैं वो नताइज को मानने से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जो भी धांधली हुई है मुबैना तौर पर उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। हम अपने प्रोग्राम में आज कम अज़ कम आपको बताएंगे 5 ऐसी जो मुतवक्के तब्दीलियां हैं अगर जो बाइडन सदर मुंतखब होकर आते हैं वो क्या तब्दीलियां होंगी और उसके पाकिस्तान और खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले हमने देखा चीनी, फिर गंदम और अब कपास की शॉर्टेज होती नजर आ रही है और कपास की शॉर्टेज की वजह से अब अगेन गवर्नमेंट को कपास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किसान अपने मुतालबात मनवाने के लिए अब सड़कों पर हैं और अफसोसनाक वाकया भी हुआ लाहौर में। एक जो किसान एक्टिविस्ट थे उनकी मुबैना तौर पर पुलिस तशद्दुद की वजह से हलाकत भी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे हम अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। शहबाज, मुझे पता है कि आप ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, दो के ट्रंप की शिकस्त वाज़े है, लेकिन अभी भी ट्रंप से इजहार यकजहती के लिए आपने रेड टाई लगाई है, तो मेरे ख्याल में शिकस्त अब आपको मान लेनी चाहिए। और आपने पार्टी बदल ली, आपने ब्लू लगा ली जो डेमोक्रेट्स का फेवरेट। देखिए, हम तो हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, यही हमारी मतलब हिकमत है। मतलब आप परमानेंट पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कामरान, देखिए अभी जो अमेरिका के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है, इसके ऊपर आल्दो जो अमेरिकन पोस्टर्स थे वो तो कह रहे थे 30 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है जो बाइडन को, जो इंतखाबात से पहले वहाँ पे जो सर्वेज आए थे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे हंग इलेक्शंस भी हो सकते हैं और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट भी हो सकता है। एक हमने KSP सिक्योरिटी रिसर्च की एक सर्वे को कोट किया, फिर हमने अपने गेस्ट से बात की, तो अब चीज़ें एग्जैक्टली उस तरफ ही जा रही हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज़ बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी। जो बर्नी सैंडर्स थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जो आज वहाँ पे इतना मसला बना हुआ है कि 3 दिन हो गए हैं, कोई भी पार्टी क्लियर वहाँ पे विक्ट्री कोई क्लेम नहीं कर सकता है। बहुत ही, और जैसा आपने बोला कि अमेरिकन जो सदर है वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि शायद वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा था कि चूंकि आपके जो बैलेट वोट्स हैं उसकी वजह से ये मसाइल हो सकते हैं, तो उन्होंने एक ही बात ही वहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे आप इन्हिसार करें, उन पे भरोसा रखें। तो अगर तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स वहां पे हुई तो फिर तो आप कहेंगे कि जो बात आप कर रहे थे कि शायद जो बाइडन जो है वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो वहां पे भी लग चुका है। लेकिन आपने जो बुनियादी बात की कि जो बाइडन अगर पाकिस्तान जो बाइडन अगर वहां पे सदर मुंतखब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए इसके क्या असरात होंगे, आइए देखते हैं कामरान इसके बारे में क्या कहते हैं। जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद वो कौन सी 5 अहम तब्दीलियां हैं जो मुतवक्के हैं जिसका पाकिस्तान और खित्ते पर अहम असरात मुरत्तब हो सकते हैं। जो बाइडन की अगर हम बात करें तो जो बाइडन बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, 1972 से वो अमरीकी सेनेट में मुंतखब होकर के आ रहे हैं, वो चेयरमैन भी रहे हैं सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, और ओबामा के दौर में जाहिर है कि वो अमेरिका के नायब सदर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनका एक खास कनेक्शन है और यही हमारा वो पहला नुक्ता है, क्योंकि अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के दौर की तो कैरी लूगर बिल आया था और कैरी लूगर बिल का बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तान की जो गैर फौजी इमदाद है उसमें 3 गुना इजाफा किया जाए, और इस कैरी लूगर बिल के जो को ऑथर थे वो जो बाइडन थे, इसलिए वो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम डेमोक्रेट्स को देखें तो रिवायती तौर पर वो जमहूरियत, इंसानी हकूक और आज़ादी सहाफ़त पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो उनके दौरे इक़्तिदार में तवक्को ये की जा रही है कि इन इश्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा बात होगी, क्योंकि जो बाइडन पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में और पाकिस्तान के सियासतदानों को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तज्ज़िया ये भी है कि ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी। जो दूसरा अहम नुक्ता है वो है अफगानिस्तान। बज़ाहिर अगर हम देखें तो ट्रंप और बाइडन की पॉलिसी में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम तफसील में जाएं तो यकीनन इन दोनों जो लीडर हैं इनके दरमियान एक फर्क जरूर है। वो ये है कि बाइडन ट्रंप के बरक्स अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला जरूर चाहते हैं, लेकिन वो ये इनखला जल्दबाजी में नहीं चाहते। वो इनखला इस तरीके से चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बदअमनी ना हो, और वो ये नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान भी जोर देता है और खित्ते के दूसरे ममालिक भी जोर देते हैं। तो बाइडन के बतौर सदर मुंतखब होने से यकीनन ये अफगानिस्तान के लिए इन दैट सेंस ये अच्छी खबर है। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो है पाकिस्तान भारत ताल्लुकात और कश्मीर के हवाले से। डेमोक्रेट्स रिवायती तौर पर इंसानी हकूक की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और अगर हम देखें जो बाइडन की जो वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार कमिला हारिस हैं, उन्होंने पहले ही मोदी की जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं और कश्मीर के ऊपर
کافی زیادہ بات کی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے برعکس کشمیر میں ہونے والے وہ مظالم ہوں یا مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں جو ناروا سلوک رکھا گیا ہے مودی سرکار کی طرف سے، اس پر ضرور آواز اٹھائے گی۔ لیکن ایک نقطہ یہاں پر عام ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے چین کے خلاف، تو یہ جو نقطہ چینی ہے بھارت کے خلاف وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ جہاں تک پاک بھارت تعلقات کی بات ہے تو اس کے اندر بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ کوشش کرے گی کہ پس پردہ رہ کر کے دونوں ملکوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس لایا جائے۔ اس کے علاوہ چین ایک ایسا معاملہ ہے، اگر ہم اس کی ذکر کریں تو اس میں امریکہ کے اندر بائی پارٹیزن کنسنسس ہے، مطلب ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، وہ دونوں چین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بائیڈن کی بات ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے برعکس ان کا جو ریٹرک ہوگا، جو بیان بازی ہے، اس میں بظاہر آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں اختلافات کے باوجود جہاں پر بائیڈن چاہیں گے کہ امریکہ اور چین ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اسی طرح سے ٹرمپ کی پالیسی کے برعکس بائیڈن کوشش کریں گے کہ جو خطے کے تمام اتحادی ہیں ان کو ساتھ ملا کر کے چین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں، اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی بھی کشیدگی امریکہ اور چین کے درمیان بائیڈن کے آنے کے بعد کم ہوتی ہے تو اس کا لامحالہ طور پر پاکستان پر مثبت اثر پڑے گا، کیونکہ چین اور امریکہ کی کشیدگی کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ٹارگٹ ہوتا ہے اور سی پیک کو بھی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک اور اہم تبدیلی جس کی توقع کی جا رہی ہے وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ بائیڈن بڑا واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر معاہدہ ہے اس کو بحال کریں گے، اور اگر یہ معاہدہ بحال ہوتا ہے تو اس کا یقیناً پاکستان پر مثبت اثر پڑے گا، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی سے پاکستان کے جو خطے میں معاملات ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مڈل ایسٹ کی پالیسی کی بات کریں تو ٹرمپ کے اوپر یہ بہت زیادہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے خلیجی ممالک خاص کر کے سعودی عرب کے حوالے سے بہت سی پالیسیز کو نظر انداز کیا۔ مثلا انہوں نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی، وہ یمن میں جنگ کے بارے میں ہو تو اس کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن جب آئیں گے تو وہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کا از سر نو جائزہ لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے یورپی اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر وہ کوشش کریں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی قسم کی مصالحت کرائی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ بھی پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ جی ناظرین، کامران نے ہر طرح کے اس کا احاطہ کیا جو پاکستان کو فارن پالیسی کے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو کامران نے آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے وہ کشمیر کی ہے کہ پاکستان اس وقت کلیئرلی چین کے کیمپ کے اندر ہے، تو اگر یہی سٹیٹس رہتا ہے کہ جو کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی یہی پوزیشن ہوگی تو پاکستان کو پھر آگے کیا کرنا پڑے گا اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں یہ بات تو واضح ہے کہ دیکھیں پاکستان کا ایک ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ چین ہے، اور چین کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو اس طرح سے تو ریویو نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ چاہے گا، یہ تو بات واضح ہے کہ ہم جو ہے وہ چین کے کیمپ میں رہیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں ہماری کوشش ہے کہ تعلقات کو بیلنس رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ چین کے ساتھ اگر ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں تو ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑیں۔ اس کے اندر جو میرے خیال میں نے ذکر بھی کیا سلور لائننگ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن اگر صدر آتے ہیں تو تھوڑی سی کشیدگی چین کے ساتھ ہمیں کم دیکھنے کو ملے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے۔ کشمیر کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، اگین ڈیموکریٹس ٹریڈیشنلی جو انسانی حقوق کے مسئلے ہیں جو کشمیر کے معاملے کے اوپر ہیں اس پر وہ بات کرتے رہے ہیں، بلکہ 5 اگست 2019 مودی سرکار نے جو خصوصی حیثیت ختم کی تھی، ڈیموکریٹس ہی بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں جیسے ذکر بھی کیا تھا کہ ٹرمپ کے برعکس بائیڈن انتظامیہ اس پر ضرور بات کرے گی، لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ بھارت کی ان کو ضرورت ہے چین کے حوالے سے۔ لیکن ایک اور سلور لائننگ بھی تو ہے نا، جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ امریکہ کے اندر کر رہے ہیں اور اس کو جو ریئیکشن وہاں سے میڈیا کی طرف سے ملا ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ٹویٹر کے اوپر اس کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹس آ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ڈسکلیمر آ رہا ہے۔ امریکن جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس کی جو اسپیچ ہے اس کو لائیو نہیں دکھا رہے، ایکسیپٹ غالباً CNN شاید ابھی بھی دکھا رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کو کچھ اچھی چیزیں وہاں سے امریکہ سے 4 سال کا ایک پیریڈ گزرنے کے بعد کچھ اچھی خبریں وہاں سے ملنا نہیں شروع ہوئی، لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ملک ہے جس کی طرف پوری دنیا دیکھتی ہے، اگر وہ مضبوط ہے، وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو شاید ہمارے ملک میں بھی ایسا کچھ ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی، اور لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ٹرمپ صدر ہیں اور ان کا جو بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو بھی خطاب کر رہے ہیں، کئی جو ٹی وی نیٹ ورکس ہیں وہ براہ راست نہیں دکھا رہے۔ وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ بہت سے میڈیا ہاؤسز کا خیال ہے کہ جو وہ الزامات لگا رہے ہیں
وہ بغیر شواہد کے ہے اور اس طرح کی وہ ڈس انفارمیشن نہیں پھیلنے دیں گے. یہ بہت ان یوزول بات ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کوئی بھی اٹھ کر جتنا مرضی بڑا الزام لگا دے, ہم لائیو سپیچز بھی دکھاتے ہیں, اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں ہمارے میڈیا کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ ہمیشہ حقائق کو سامنے رکھیں. بے شک اگر ملک کا صدر یا وزیر اعظم یا جتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو, اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. بہرحال بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر مدیہ افضل واشنگٹن سے, اور ان سے پوچھیں گے یہ جو بائیڈن اور امریکی الیکشنز کے حوالے سے. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم امریکی صدارتی انتخابات, اور جو متوقع نتیجہ ہے یہ بظاہر بالکل واضح ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تنازعات کا شکار ہے کیونکہ صدر ٹرمپ یہ نتائج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنے پروگرام میں ایک تو ذکر کریں گے کہ کیا یہ جو سموتھ ٹرانسفر آف پاور ہو پائے گی, اور اس کے علاوہ اگر جو بائیڈن صدر منتخب ہو کر آتے ہیں تو اس کا پاکستان اور خطے پر کیا اثر پڑے گا. ہمارے ساتھ واشنگٹن سے اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر مدیہ افضل. یہ فیلو ہیں فارن پالیسی بروکنگ انسٹیٹیوشن کی, واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک ہے. ان کی ایکسپرٹیز بھی پولیٹیکل اکانومی, سیکیورٹی, ڈیولپمنٹ, اور فوکس جو ہے ان کا پاکستان کے اوپر ہے. تو ڈاکٹر مدیہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہے, بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن صدر منتخب ہو جائیں گے, کیا صدر ٹرمپ اتنی آسانی سے وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے؟ کیا سینس ہے آپ کی وہاں پر؟ آئی تھنک بگیسٹ کنسرن ابھی یہی ہے, اور یہ ایک لیڈ اپ ٹو دی الیکشن میں اٹ واز بیکمنگ کلیئر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ایک ایشو کریٹ کریں گے, بیکاز آئی تھنک ہی سو کہ the signs were not looking good for him. اور جیسے جیسے جب الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں, ٹیوزڈے نائٹ سے he's made it clear کہ he is going to sow doubt on the democratic process, جو کہ بالکل unprecedented ہے in American history really, کہ ایک candidate rigging کی allegations, illegality کی allegations کریں گے, corruption کی allegations in counties and in states جہاں کے ریپبلکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بیٹھ کے ووٹس کاؤنٹ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ریئلی sort of اس کو taken it to a step that has never happened in American history before, and we'll have to see کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر مدیہ, یہ بتائیے گا کہ اگر جو بائیڈن صدر بنتے ہیں, جو بائیڈن پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ, 8 سال جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے اور کیری لوگر بل کے اندر بھی ان کا کردار رہا, تو جو بائیڈن کی پریزیڈنسی کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہوگا؟ کیا ابھی بھی ان کا وہی ویو ہوگا ٹورڈز پاکستان, یا آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلے 4 سال میں اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ Sure. جو بائیڈن obviously ایک فارن پالیسی ویٹرن ہے, اور ہوپس جنرلی ان کی فارن پالیسی سے یہ ہیں کہ وہ امریکہ کی پلیس ان دا ورلڈ جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایروڈ کی ہے وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ ول جو بائیڈن گو بیک ٹو ویئر ہی واز اوباما ایڈمنسٹریشن میں؟ بالکل یہ ایک اس طرح کی ریسٹوریشنسٹ چیز ہوگی, یا ول جو بائیڈن bring اپنے changes? That is the question. اور جو بائیڈن کی اگر آپ فارن پالیسی ایڈوائزرز سے ابھی بات کریں تو وہ یہ انڈیکیشنز دیں گے کہ there is a divide, کہ یہ پالیسی 2008 to 2016 میں جیسے تھی ویسے ہو جائے گی, یا جو بائیڈن چینجز لائیں گے. تو that's the first thing. The second thing is کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپروچ میں سم انٹرسٹنگ فیسٹس ہیں, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ساؤتھ ایشیا. جس طرح انہوں نے ایک ڈی کپلڈ اسٹیپ بیک لے کے پاکستان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا ہے اور انڈیا کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا ہے, اور دونوں کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کی ہے. ڈسپائٹ انڈیا کے ساتھ کلوزنس, پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ٹھیک چل رہی ہے, اینڈ دیٹ از لارجلی obviously because of the Afghan peace process. I don't see that really changing with Joe Biden. لیکن you are right, Joe Biden brings baggage with him on Pakistan policy اتنے سالوں سے, and Trump did not. I don't expect biases against Pakistan from Joe Biden. I expect him to, he's generally a positive person, and hopefully actually the relationship can move positively, ایک sustainable and wider lens سے دیکھا جائے اس کو beyond just Afghanistan. ڈاکٹر مدیہ, یہ بتائیں کہ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ
ٹرمپ کا اگر دور دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ بظاہر آپ کو تعلقات ٹھیک نظر آتے ہیں, شروع کی بیان بازی کو چھوڑ دیں, اس کے بعد افغانستان کی وجہ سے حالات معمول پر نظر آتے ہیں. لیکن اگر ان ڈیٹیل جائیں, ان سبسٹنس جائیں, تو پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ریلیف پاکستان کو ملتا تو فیٹف میں مل سکتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ٹرمپ پاکستان کے دوست ہوتے تو IMF میں آپ کو ریلیف مل سکتا تھا. سبسٹینٹیو لیول پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اگر اس کو دماغ میں رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائیڈن مختلف ہو سکتے ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں, یا پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں؟ You're right. سبسٹینٹیو وے میں نہیں آئی ہے, ایک زیادہ سپرفیشل وے میں آئی ہے. بیونڈ آبویسلی جو انیشل 2 سال میں ریلیشن شپ بری تھی, جب سے ریسیٹ ہوا ہے, آئی تھنک ایک کی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ نے اپنی ریٹرک میں نیگیٹو جو چیزیں کہتے تھے پاکستان کے بارے میں, ایک فیمس جو ٹویٹ تھا لائز اینڈ ڈیسیٹ, پاکستان کو بلیم کیا لائز اینڈ ڈیسیٹ کے لیے, وہ بالکل چھوڑ دیا اور پاکستان کے ساتھ ایک اسکروپلسلی پازیٹیو لائن لے لی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. وہ چیز بھی پاکستان کو وائلٹ میں بھی سپرفیشل بینیفٹ کرتی ہے. پاکستان اپنا امیج ریسٹور کرنا چاہتا ہے دنیا میں, اور ایک پازیٹیو لائن امریکہ سے پاکستان کو بینیفٹ کرتی ہے. سو دیٹس دیٹ. لیکن جو آبویسلی لارجر ڈیپر چینجز ہیں لائک ٹریڈ فار انسٹنس, اس میں کچھ زیادہ نہیں ہو سکا. اینڈ یو رائٹ, فیٹف میں پاکستان ابھی بھی انہانسڈ مانیٹرنگ گرے لسٹ پہ ہے. سو ود جو بائیڈن, یس, اگر پاکستان کی طرف سے بھی سنسیئرٹی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی سنسیئرٹی ہے, تو دیر از اے اسمال سائن آف اسمال ہوپ کہ یہ چیز, یہ ریلیشن شپ ایک ڈفرنٹ ٹریک پہ جا سکتی ہے, ٹو بلڈ آن دا ریسیٹ جو آلریڈی ہو گیا, بٹ ایکچولی ایک ڈیپر وے میں ٹرانسفارم ہو سکتی ہے. بٹ بوتھ سائڈز ول ہیو ٹو بی ریئلی کمیٹڈ ٹو دیٹ. کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے از دا موسٹ کروشل فارن پالیسی ایشو. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو بائیڈن کی جو کشمیر کے اوپر پالیسی ہوگی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تھوڑی سی مختلف ہوگی, پرٹیکولرلی جو وائس پریزیڈنٹ کی ان کی کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر جو کاملا ہارس ہیں, ان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آن دا ریکارڈ ایک اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. ڈو یو سی اینی ڈفرنس بٹوین دی پالیسیز ٹو بی followed by Joe Biden presidency versus President Trump? I see Joe Biden caring more about human rights than President Trump all over the world. ٹھیک ہے, اس میں obviously Kashmir also comes into play, so perhaps ایک statement ہوگی, but I don't really substantively see America taking a stand on Kashmir, because America کی relationship انڈیا کے ساتھ is positive and it is moving in a positive trajectory. Joe Biden اس کو substantively change نہیں کریں گے, تو ایک لائن ٹریڈ کرنی پڑے گی, ایک کافی thin لائن ہے جو ٹریڈ کریں گے جو بائیڈن. لیکن کشمیر کی ہیومن رائٹس پہ وی کین پروبیبلی ایکسپیکٹ اے اسٹیٹمنٹ فرام بائیڈن ہیرس ایڈمنسٹریشن. اچھا, ایک اور جو ایشو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو ریوائیو کریں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی اگر کشیدگی ہو تو اس کا نیچرلی امپیکٹ پاکستان پہ آتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ ڈیل ریوائیو ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ جو جیو اسٹریٹجک یا اس ریجن میں جو چیلنجز ہیں وہ ذرا کم ہو جائیں گے, اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارے اوپر آ سکتا ہے؟ Possibly. I think ایک note of caution I would say Iran deal and really expecting major changes in foreign policy پہ یہ ہے کہ اس پہ سینٹ کس طرف جاتی ہے. Is it going to be Republican or tie ہو جائے گی, کیا ہو رہا ہے with the Senate? That's really important. ابھی signs are looking like Senate Republican ہوگی. When the Senate is Republican, the Senate can basically thwart president کا کافی ایجنڈا. So for the next 2 years until the next elections جو سینٹ کے ہوں گے in 2022, we اگر ریپبلکن سینٹ ہے تو we can expect thwarting of the agenda, whether it is ایران کی نیوکلیئر ڈیل. ڈاکٹر مدینہ آپ سے آخری سوال ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. افغانستان جو ہے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات اس کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ آپ کو لگ رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ایسے اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان اور امریکہ جو ہے اگلے 4 سال مل کر کام کر سکتے ہیں ادر دین افغانستان؟ Yes, پاکستان کی ریلیشن شپ ود امریکہ پچھلے 40 ایئر سے افغانستان کی لینس سے ون وے اور دی ادر ڈیفائن ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ پاکستان کی ریلیشن شپ ود امریکہ مووز بیانڈ دیٹ. سو
the key is کہ یہ ایک اکنامک ریلیشن شپ بنے, زیادہ پازیٹیو اکنامک ریلیشن شپ بنے rather than ایک جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ پہ ریلائی کریں جہاں زیادہ چانس فار اپس اینڈ ڈاؤنس ہے. اینڈ اگر پاکستان اس میں ایفرٹ, obviously دال پاکستان needs to make itself hospitable for American investment. But obviously America also has to show the will and the interest to do so. And that is the big question, and both sides will need to work for it. اچھا بالکل, آخری سوال یہ بتائیں کہ ایک اور جو ایشو ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر معید یوسف جب نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر نہیں بنے تھے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ہمیشہ ڈسکنیکٹ رہا ہے, نہ امریکی ہمیں سمجھ سکے ہیں نہ ہم امریکیوں کو سمجھا سکے ہیں. تو آپ واشنگٹن میں موجود ہیں, کیا پاکستان کو یا موجودہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ سم ٹائم لگتا ہے نا کہ ہماری جو قربانیاں ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو امریکہ میں یا کیپٹل ہل میں ایکنالج نہیں ہوتی, کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کامنٹ آپ کا. امریکہ کو پاکستان کی سنسیئرٹی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے بیکاز ہسٹری بہت زیادہ کلرڈ ہے. سو جتنا پاکستان اپنی سنسیئرٹی شو کر سکتا ہے امریکہ کو اتنا بیٹر ہے. آئی وڈ سے کہ امریکہ پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے بٹ یہ ڈاؤٹس کی وجہ سے ریلیشن شپ پرابلمٹک ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں پاکستان کو, بٹ وہ ڈاؤٹس کو جتنا کلیئر کیا جا سکتا ہے اینڈ وہ یہی ہوگا کہ اگر ہم افغانستان سے موو بیونڈ کر کے اور چیزوں پہ اکٹھے کام کریں, اور افغانستان میں obviously اپنی سنسیئرٹی جیسے شو کی ہے سنسیئرٹی جو ہے کہ یہ کامن پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ نے بھی جو پاکستان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کیے. ریکنسٹرکشن اپارچونٹی زونز کا وعدہ کیا تھا پریزیڈنٹ بش نے, وہ بل کبھی بھی امریکن سینٹ سے پاس نہیں ہوا. اسی طرح جو کیری لوگر بل تھا 2008 میں جس کے تحت 9 میں جس کے تحت پاکستان کو $7.5 ارب کی امداد ملنی تھی, وہ معاملہ آگے چلا تو صحیح لیکن وہ پیسے کبھی بھی پورے پاکستان کو نہیں پہنچے, اور اس میں بھی جتنے پاکستان کو پیسے ملے بہت سارے امریکن کانٹریکٹرز کو واپس چلے گئے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ امریکہ کو بھی اپنی جو سنسیئرٹی وہ پاکستان کے لیے شو کرنی پڑے گی. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور اہم ایشو کے اوپر. اسٹے ود اس. جی پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو کسان ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پر نظر آئے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کی جو ایگریکلچر یا زرعی پالیسی ہے اس پر ان کو اعتراض ہے. وہ گندم ہو, وہ چینی ہو یا اب کپاس کے معاملات ہوں, اس پر انہیں اعتراض ہے اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ان کی. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پولیس نے ان پر تشدد بھی کیا اور اس کے نتیجے میں مبینہ طور پر ایک جو کسان تھے وہاں پر ان کی اس میں ہلاکت بھی ہوئی ہے. تو شہباز, یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے, دو کہ یہ پچھلی حکومتوں کو بھی الزام دیتی ہے کہ جو حالات ہیں, پہلے ہم نے چینی کا کرائسس دیکھا, پھر گندم کا کرائسس دیکھا, اور اب کپاس کا کرائسس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جو فارمرز ہیں وہ اب روڈز پہ نظر آ رہے ہیں. معاملہ ہے کیا, کیوں یہ سراپا احتجاج ہیں سارے کسان جو ہیں؟ کامران دیکھیں, یہ ذمہ دار جو پاکستان کے اندر جو کسان طبقہ ہے وہ تقریباً پچھلے 10 سال سے اگنورڈ ہے. اگر ان کو کوئی ریئل میننگ میں کوئی بینیفٹ ملا, کسی پارٹی نے کسی حکومت نے ان کے بارے میں سوچا, ان کی آمدن کے بارے میں سوچا, ان کی لائف سٹائل کے بارے میں سوچا, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ اعداد و شمار بھی یہ چیزیں بتاتے ہیں. اس دور میں جو زراعت کے اندر ترقی ہوئی وہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئی. اب جو کسان جو سڑکوں کے اوپر آئے ہیں وہ بغیر وجہ کے نہیں آئے, ان کے اپنی جگہ پہ مطالبات ہیں. ناظرین, ان کے جو موٹے 2-3 وہ مطالبات وہ جو کر رہے ہیں, ان میں سب سے بڑا ان کا مطالبہ ہوتا ہے جو گندم ہے. اس وقت اگر آپ مارکیٹ سے گندم لینے جائیں تو اس کی جو 40 روپے فی کلو, اس کی جو 40 kg کی جو گندم آپ کو ریٹ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 2200 روپے کے قریب, جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے یا 7-8 ماہ پہلے وہ 1300-1400 روپے ہوتا تھا. اب جو اگلی فصل آ رہی ہے اس کے لیے حکومت نے جو آج ریٹ مقرر کیا, اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی منظوری بھی دے دی, وہ 1650 روپے کی ہے, اور اس کے بدلے میں اس کی جو لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے. کسان یہ آپ سے مانگ رہے ہیں حکومت سے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 2000 روپے کی جائے. دوسرا کامران, ان کا جو امپورٹنٹ مطالبہ ہے کہ جو آپ کے گنا ہے, گنے کی قیمت حکومت نے 200 روپے فی من مقرر کی ہے, جبکہ کسان کہہ رہے ہیں یہ 300 روپے ہونا چاہیے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں جس رفتار سے بڑھی ہیں, اس کے بعد کسان کے لیے اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ لاگت بڑھنے کے بعد جو اس کی پیداوار, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے. پاکستان میں ریسرچ کے بڑے سیریس مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 روپے فی یونٹ ہمیں بجلی پیدا کریں زرعی مقاصد کے لیے. یہ 3 مطالبات ہیں. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر کیا ہوا, ایک شخص کی وہاں پہ ہلاکت ہوگی اور مبینہ طور پر اس کے اوپر پولیس کا تشدد ہے, جس کی وجہ تھی. اس میں دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے, کیا حکومت ان کے لیے کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, کیا جو گندم کی
امدادی قیمت ہے کیا واقعی اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں صرف ناظرین کے لیے یہاں پہ کچھ ریسرچ جو ہم نے کی ہے ہمارے لوگوں نے اس کی کچھ فگرز آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. ناظرین 2001 سے 2010 کا جو پیریڈ تھا جس عرصہ میں گندم کی جو امدادی قیمت تھی اس میں تقریباً 147% اضافہ ہوا, اور جس کی وجہ سے جو گندم کی پیداوار تھی اس میں تقریباً 22 سے 23% اضافہ ہوا, اور یہ اضافہ اتنا تھا کہ جو پاکستان کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کے لیے کافی تھا. لیکن جیسا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے جو 2011 سے 2020 کا پیریڈ تھا اس عرصہ کے دوران جو گندم کی امدادی قیمت تھی اس میں اضافہ صرف 47% ہوا. اس وقت جو قیمت 950 روپے تھی وہ اس حکومت نے اس کو بڑھا کر 1400 کیا جو آج 1650 کیا. 47% اضافے کی وجہ سے اوورآل اگر آپ دیکھتے ہیں جو گندم کی پیداوار تھی پاکستان کے اندر وہ تقریباً 25 ملین میٹرک ٹن کے اوپر وہ رہی اور اس سے وہ نہیں بڑھ سکی. اس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کی جو آبادی اس کی جو سالانہ کھپت ہے وہ تقریباً 27 ملین ٹن کے قریب ہے, اور ہمارے پاس جو ذخائر تھے حکومت وہ بھی اس کو پہلے ہی وہ اس کو برآمد کر چکی ہے, اور حالت یہ ہے کہ حکومت 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ درآمد کر رہی ہے, اور جو درآمدی گندم ہے اس کا ریٹ 50 روپے فی کلو ہے, اور جو اب کسان کے لیے جو ریٹ وہ مقرر کر رہی ہے وہ 40 سے 42 روپے فی کلو ہے. تو کامران یہ ایک اوورآل صورتحال ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کسان کے جو مطالبات ہیں وہ ناجائز نہیں ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایک زمیندار سے گورنمنٹ گندم خریدی ہے 1400 روپے پر من, اور جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ خود فگر بتا رہے ہیں شاید وہ 2000 سے بھی اوپر کا ہے, تو یہ لاجک بجائے اس کے کہ آپ فائدہ باہر کے لوگوں کو پہنچائیں تو یہ آپ اپنے جو زمیندار ہیں اپنے جو کسان ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہاں پر میرے خیال میں جو سب سے بڑا سوال اس گورنمنٹ کے بارے میں بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جو ان ایفیشنسی ہے, نالائکی ہے, نااہلی ہے, یا پھر اس کے اندر کرپشن کا پہلو شامل ہے. کرپشن اس میں نہیں ہم کہہ سکتے. اس میں ایک یہ چیز ضرور ہے کہ آپ وہاں پہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں اور جو وہاں پہ جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان میں سے کتنے لوگوں کے ایسے ہیں جن کا جو زرعی کوئی بیک گراؤنڈ ہے ان کا یا نہیں ہے, یہ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور دوسری چیز گورنمنٹ کی نیت کے اوپر ایک چیز آتی ہے. نہیں, میرے خیال میں جو کرپشن کی آپ بات کریں میں تھوڑا سا آپ سے اعتراض اس لیے کروں گا. دیکھیں نا, آپ چینی کا بحران ہوا, آپ نے گندم پہلے باہر بھیجی, خود ہم نے جو رپورٹ کا بھی ذکر کیا تھا سی سی پی کا کہ کس طریقے سے گندم باہر بھیجنے سے میرے خیال میں کچھ 70 ارب روپے کا فائدہ ہوا یہ شوگر مل مالکان کو. پہلے چینی باہر گئی, قیمتیں بڑھی, پھر آپ نے امپورٹ کیا, اس پہ آپ کو سبسڈی دینی پڑی. تو مطلب یہ ایسے معاملات شاید اتنے سادہ بھی نہیں ہیں. جب منافع خوری تو ضرور ہو رہی ہے نا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک فیصلہ اپروو کرتی ہے, دیکھیں نا جو بھی بندہ آپ پہ پیسہ لگاتا ہے وہ اس لیے تو نہیں لگاتا, وہ یہی کہتا ہے کہ جی آپ یہ والا فیصلہ اپروو کر دیں باقی ہم پہ چھوڑ دیں. لیکن تو مطلب دیکھیں اس میں ڈاؤٹ ضرور پیدا ہوتا ہے, میل ایڈمنسٹریشن ضرور ہے. ایک چیز جس کی مجھے آج تک شبہات ضرور پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز مجھے جو آج تک سمجھ نہیں آئی, جو پی ایم ایل این کی حکومت تک تو یہ ہوتا تھا جب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو اجلاس کا جو پہلا ایجنڈا ہوتا تھا وہ ملک کے اندر جو آپ کی اشیاء خرد و نوش ہے ان کی سپلائی, ان کی ڈیمانڈ اور ان کی قیمتیں کیا ہیں, یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہوتی تھی. اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ چیز ایجنڈے کے اوپر پچھلے سوا دو سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو, یہ چیز ایجنڈے سے غائب کر دی گئی ہے. تو جب آپ اس چیز کا جائزہ ہی نہیں لیں گے کہ ملک کے اندر کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی سچویشن ہے تو آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ جب ہنگامی حالت ہوتی ہے, ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, بغیر اس کو سمری کو سرکولیٹ کیے وہ وہاں پہ میٹنگ میں وہ سمری لے آتے ہیں, اپروو کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ جو نعرہ کہ یہ گورنمنٹ جو وہ عام آدمی کے لیے, متوسط طبقے کے لیے, یہ تو اس کی بالکل نفی کرتا ہے. لیکن ای سی سی اس چیز کا جائزہ نہیں لے رہی, تو یہ بات تو اس کے اوپر تو میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں. آپ شاید سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے اس وقت مہنگائی ہے, یہی ہے. وہ ایجنڈا کہا جاتا ہے کہ جی گندم کم ہو گیا, اچھا امپورٹ کر لو, باقی چیزیں ہیں. ایز اے سمری اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا. دوسرا جو سٹرکچر ہے جو اس وقت وزارت خوراک ہے, آپ کی وزارت تجارت ہے, وزارت انڈسٹری ہے, جو صنعت کی وزارت ہے, اس کے مطلب اس میں انٹیگریشن نہیں ہے. حکومت کسی ایک لگتا نہیں ہے کہ ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہی ہے. جو آپ کی چینی اور آپ کی کھاد کی جو اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی سچویشن ہے اس کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے وزارت صنعت و پیداوار, اور اگر شارٹ فال آ جاتا ہے تو وزارت خوراک جو ہے اس کی سمری لے کے جاتی ہے ای سی سی کے پاس, اور اگر درآمد کرنا پڑ جائے تو اس کا فیصلہ وزارت تجارت کرتی ہے. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ یا تو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان جو وزارت تجارت کے انڈر ہے اس کو آپ دے دیں وزارت خوراک کو, اسی طرح جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے منسٹری آف انڈسٹری کے انڈر ہے اس کو آپ دیجیے وزارت خوراک کو. ایک کم از کم نظر تو آئے کہ ایک منسٹری کی فیصلہ کر رہی ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے بالکل ڈپریشن اور فرسٹریشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں بریک بنتا ہے, بریک پہ جائیں گے تو پھر فردر اس ایشو پر بات کریں گے.
جی پروگرام در ریویو میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سید محمود الحق بخاری. یہ چیئرمین ہیں آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے. تو بخاری صاحب، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بے شک گنا ہو، گندم ہو یا پھر کپاس ہو، اس میں ہم خود انحصار ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہے اور گورنمنٹ کو پھر یہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے پروگرام جو اصل ایشوز ہیں ہمارے ملک کے ان کو اٹھاتا ہے اور بڑی ہی ڈیٹیل میں ان پہ بات کرتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ حکومتوں کی پرائرٹی میں نہیں ہے. زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تو ہم کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی حکومت بھی اس پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ موجودہ حکومت تبدیلی کے نام پہ آئی، ہم نے بھی سپورٹ کیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حکومت بھی بالکل زراعت پر توجہ نہیں دے رہی. وہی کام جو پہلے حکومتیں کرتی تھیں یہی کام یہ حکومت بھی کر رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ صحیح معنوں میں یہ ادراک نہیں رکھیں گے کہ کسانوں کے اخراجات کیا ہیں، آپ دیکھیں کہ آئے دن انپٹس جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، زرعی مداخل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، مگر کسان کو اس میں بچت نہیں ہوتی. جب کسان کو بچت نہیں ہوتی تو پھر وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، اور جس کا آپ نے دیکھ لیا کہ گندم جو وافر مقدار میں ہوتی تھی آج وہ گندم آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ حکومت کے جو پالیسی ساز بیٹھے ہیں، جو آپ کی یہ جو کمیٹی نام نہاد بیٹھی ہے جس میں عبدالرزاق داؤد، جس میں حماد اظہر ہیں، اسد عمر ہیں، یا ان کو میرے درد کا کیا پتہ، ان کو میرا کیا احساس کہ میرے بچے کس طرح پلتے ہیں. اگر ان کو ایک رات کے لیے معذرت، آج اقتصادی رابطہ کمیٹی دوبارہ بیٹھی ہے اور انہوں نے گندم کی جو امدادی قیمت ہے اس کو 1650 روپے فی من مقرر کرنے کی انہوں نے منظوری دے دی ہے. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جو گنا ہے اس کی قیمت بھی 200 روپے فی من مقرر ہو چکی ہے. تو آپ کو اس بات کے کتنے امکانات لگ رہے ہیں کہ حکومت آپ کے جو مطالبات ہیں کہ گندم کی قیمت 2000 روپے فی من کی جائے اور جو گنے کی قیمت ہے 300 روپے فی من کی جائے، اس کو منظور کر لے کہ چانسز آپ کو کچھ لگ رہے ہیں، یا آپ کے ایک ساتھی کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ آگے آپ کو معاملات بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. پہلے تو جو ہمارا کسان رہنما جو شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ حکومت وقت کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. کل بھی میں نے یہ مطالبہ کیا تھا ناحق کسانوں کو. کیا انہوں نے کوئی لوٹ مار کی تھی؟ کیا وہ جو کسان نہتے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی ملک کو لوٹا تھا؟ کوئی منی لانڈرنگ کی تھی؟ کیا تھا؟ وہ غریب بیٹھے اپنا حق مانگ رہے تھے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش کے ناخون لے، ہم نے کہا کہ ہمارے یہ اخراجات ہیں. دیکھیں ڈی اے پی کی قیمت کہاں جا کے پہنچ گئی، 4000 روپے. آپ پوٹاس دیکھیں کہ 4200-4300 پہ ہے. آپ یوریا کا دیکھیں کہ اس کی قیمت کہاں چلے گئی. آپ بیج دیکھیں، بیج میرے سے 1400 روپے میں لے کے گندم کا بیج، اور وہ مجھے اس وقت جو پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے وہ 2850 میں، اور جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ 3800 روپے تک جو ہے وہ بیج مجھے دے رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے جینے کا حق نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، مجھے بتاؤ کیوں ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ وہ چھوٹی انڈسٹری کو 2 دن پہلے انہوں نے رعایت دی، انہوں نے 50% جناب بجلی جو ہے بھلے دیں، لیکن مجھے بتائیں کہ ہمارا جو ایک استحصال ہو رہا ہے، کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور یہ جو صنعت کار ہے ان کو ہر قسم کی برات ہے. حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جو امدادی قیمت ہے گندم کی وہ 1650 روپے رکھی ہے. سر مسترد کرتے ہیں، آپ اس سے متفق ہیں؟ کیونکہ سر مسترد کرتے ہیں. کاسٹ کی آپ نے بات کی ہے، گورنمنٹ کا خیال ہے کہ 40 جو کلو گرام گندم ہے وہ کسان کو پڑتی ہے 1587 روپے. کیا اس فگر سے بھی آپ اگری کرتے ہیں؟ دونوں کا ذرا اس کا جواب دیں. نہیں، جھوٹ ہے. میں نے کہا کہ میرا 65,000 روپے خرچہ ہوتا ہے. میں نے اس کی کلٹیویشن، اس میں کتنے روٹاویٹر لگتے ہیں، کتنے ہل لگتے ہیں،
اس کے اندر جو ہے وہ لیولر لگتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ڈی اے پی کی 2 بوریاں پڑتی ہیں, پوٹاس کی بوری پڑتی ہے, اس میں یوریا ڈلتی ہے, پھر اس کی میں کٹائی کرتا ہوں, پھر اس کی میں گہائی کرتا ہوں, اس کی مزدوری میں پے کرتا ہوں. پر من آپ کو گندم کی اگر بات کریں کلیئر بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. گورنمنٹ کہتی ہے 1587 روپے ہے, آپ کی نظر میں کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی؟ نہیں, ہمیں 1700-1800 من پڑتی ہے. موسمی حالات میں اگر وہ اس کی ییلڈ, اس کا وزن صحیح نہ آئے تو پھر ہمیں بالکل نہیں کچھ بچتا. میں یہی تو ان سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کسان سے. یار میں تو کہتا ہوں کہ یہی چیمبر آف کامرس ہو, یہی صنعت کار ہو. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اس سال جو گنا ہے اس کی پیداوار تقریباً 75 ملین میٹرک ٹن کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرالیاں ہیں وہ شوگر ملز کے گیٹس کے باہر کھڑی ہوں گی. تو آپ تو 300 کی بات کریں, یہاں پہ تو اگر یہ اتنی جو سرپلس میں پیداوار آ گئی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو 200 روپے بھی نہ ملے. تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالات آئندہ جو آنے والے دنوں؟ سر یہی ہم عرض کرتے ہیں, حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں بیلنس لے کے آئیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا میرا خرچہ اتنا نہیں ہوتا, یہ ڈی اے پی 2500 روپے کی لے آئیں, کیونکہ ڈی اے پی جو ہے وہ پیداواری صلاحیت بڑھاتی ہے. یہ ان کو کیوں عقل نہیں ہے؟ وہاں پہ بڑے بڑے معیشت دان بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے جناب وہ زراعت کے مہان کلاکار بیٹھتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ گنا سستا لیں گے, چینی مہنگی دیں گے. یہ گندم مجھ سے سستی لیں گے اور میرے شہریوں کو مہنگی دیں گے. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ بچت نہیں ہوتی. آج ہم جب فصل پک جاتی ہے, سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے کھاد والے کا قرضہ دینا ہے, ہم نے ڈیزل والے کا قرضہ دینا ہے, ہم نے بجلی کے بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے میٹر کاٹ لیے جاتے ہیں, ہم پہ ظلم ڈھا رہی ہے حکومت. آپ کا میرے خیال میں بہت بڑا ایشو ہے, دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ان کی بات سنیں. اب یہ زیادتی اگر یہ بالکل ٹھیک. آج پرائم منسٹر نے جو فوڈ سیکریٹری تھے ان کو تبدیل کر دیا, کل ان کو OSD بنا دیا گیا, لیکن یہ اقدامات کافی نہیں ہے. مسئلہ جو ہے بیوروکریسی کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ حکومت کی سوچ کے ساتھ ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ کسانوں کو بھی اس ملک کا شہری سمجھیے, جس طرح آپ صنعتوں کا بینیفٹس دیتے ہیں ان کو بھی بینیفٹس دیجیے, کم سے کم اتنے دیجیے کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ریکور ہو جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.